मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। आज हम इस जामिया के सालाना प्रोग्राम का सिलसिलाए दस्तारबंदी के मौका के ऊपर जमा है। जामियात के इन प्रोग्रामों का मकसद अपने सीनों में कुरान को महफूज करने वाले हुफ़ाज़ कराम की हौसला अफजाई और अहले इलाका को मदरसे की कारगुजारी पेश करना होती है। कि पूरा साल आपके इलाके के इस जामिया ने दीन के हवाले से क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनको अवामुन्नास के सामने कारगुजारी के तौर पे जिक्र किया जाता है। आज इन्हीं मदारस अरबिया की बदौलत अगर हमारा ईमान महफूज है, हमारा इस्लाम महफूज है, सबसे बड़ा ज़रिया ये दीनी मदारस और जामियात हैं। उम्मत को जितना बड़ा फ़ायदा इन मदारिस और जामियात से हो रहा है, किसी और जगह से नहीं हो रहा। इसलिए कि उम्मत की रहबरी और रहनुमाई करने वाले इस उम्मत के जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं, जितने भी इल्म के बादशाह हैं, रूहानियत के बादशाह हैं, वो सारे के सारे इन मदारस अरबिया के फुज़ला हैं। अब उम्मत के रहबरों की तारीख़ उठाकर देखें तो तारीख़ में उम्मत के लिए जो हदायत का ज़रिया बने, उम्मत की रहनुमाई का ज़रिया बने, लाखों लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने का ज़रिया बने, ये मदारस अरबिया के पढ़े हुए लोग इन्हीं मदारस से निकलने वाले थे। तो तारीख़ में दीनी खिदमात के हवाले से अगर बहुत बड़ा किरदार अदा किया है तो आपके इन जामियात ने अदा किया। इसलिए कि इन मदारिस में कुरान पाक की खालिस तालीम दी जाती है। जब अदना चीज़ आला चीज़ के साथ जुड़ जाती है तो वो अदना चीज़ भी आला बन जाती है। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान को बड़ी निस्बतें अता फरमाई, बड़ी अज़मतें, बुलंदियां अता फरमाई। अब कुरान के साथ जिसकी निस्बत होती जाएगी वो भी अज़मत वाली बनती जाएगी। एक आम कपड़े की निस्बत कुरान से होती है, वो कपड़ा कितना मुसलमान के यहाँ मुअज़्ज़ज़ बनता है। रस्ते में कुरान का गुलाफ पड़ा हुआ हो, आप मुझे बताएं, आपकी नज़र पड़ जाए, आप उठाए बगैर गुजर जाएंगे? नहीं गुजरेंगे, आप रुक जाएंगे कि ये कपड़ा आम नहीं है, बल्कि इस कपड़े की निस्बत किसके साथ है? कुरान के साथ। हजारों कपड़े रास्ते में नजर आएंगे लेकिन नहीं उठाएंगे, लेकिन कुरान के साथ जिस कपड़े की निस्बत है वो कपड़ा भी अजमत वाला है, आप उठाए बगैर नहीं गुजरेंगे। क्यों? आप जानते हैं कि अब ये कपड़ा आम नहीं रहा, निस्बत कुरान की वजह से अजमत वाला बन चुका है, और मैं इसका अदब करूंगा, मैं इसका एहतराम करूंगा तो अल्लाह इसके बदौलत मेरे ऊपर भी हिकमत के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि इसकी निस्बत कुरान से है।
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اتنی بڑی روحانی شخصیت تھے کہ امام احمد بن حنبل جن کو خواب میں 99 مرتبہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، وہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ ایک دن شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ ایک صوفی کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو کتاب اللہ کا بڑا علم عطا فرمایا، وقت کے امام ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے اور بشر کے پاس اللہ کی محبت کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ اللہ کی کتاب کے عالم کا مقام نیچے ہے اور اللہ کی معرفت والے عالم کا مقام اونچا ہے، اس لیے میں اس کی صحبت میں جاتا ہوں۔ اب انہیں ولایت کیسے ملی؟ رستے میں جا رہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ کا نام لکھا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی۔ اب کاغذ کی نسبت کس سے ہو رہی ہے؟ قرآن سے، کلام سے، جبکہ بشر کی زندگی شراب میں گزر رہی تھی، عیش و عشرت میں گزر رہی تھی، لیکن مسلمان گناہگار بھی ہو دل میں قرآن کی محبت ہے، قرآن کی عظمت ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر پیوست ہے، پتہ نہیں کب بیدار ہو جائے۔ وہ کاغذ اٹھایا، صاف کیا، بوسہ دیا اور اسے چبا کر کھا لیا۔ اللہ کے نام کا ادب، اس لیے کہ اس کاغذ کی نسبت کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کے نام کے ساتھ، عام کاغذ نہیں تھا۔ جب رات کو سوئے آواز آئی کہ تو نے ہمارے نام کا احترام کیا ہے، اب تیرے اوپر بھی حکمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وقت کے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو الہام ہونا شروع ہو گیا کہ فلاں شراب خانے میں جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میرے دل میں ایک شراب خانے جانے میں کا دل میں خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا، یہ کیسے آ رہا ہے؟ بڑا پریشان ہوا کہ کسی گناہ کی نحوست ہے کہ میرے دل میں یہ خیال کہ میں شراب خانے میں جاؤں۔ جب یہ خیال بار بار آیا تو یہ میں نے الہام اللہ کی طرف سمجھتے ہوئے شراب خانے کی طرف چلا گیا۔ وہاں گیا تو بشر نشے کے اندر مست پڑے ہوئے تھے، اٹھایا، توبہ کروائی، محنت ہوئی، اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہ ایک کاغذ جس کے اوپر اللہ کا نام تھا، اس کاغذ کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ تھی، اس کا ادب کیا تھا، اس کا احترام کیا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب ادنا چیز، کمزور چیز، حقیر چیز جب اعلیٰ سے ملتی ہے، نسبت رکھتی ہے، تو وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ کاغذ کا ٹکڑا اعلیٰ ہوا، کپڑے کا ٹکڑا اعلیٰ بن گیا، جو کاغذ کے اوپر قرآن لکھا گیا نسبت قرآن سے ہوئی، وہ عظمت والا، اور جس سینے میں پورا قرآن آ گیا اس کا کیا مقام ہے؟ جس کے سینے میں پورا قرآن اللہ نے عطا فرما دیا، اللہ کے ہاں اس سینے کا کیا مقام؟ میرے شیخ حضرت اقدس آفتاب ولایت مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن سے جو نسبت رکھنے والے طلباء ہیں ان کا اللہ کے ہاں بڑا اعزاز ہے، اور ان طلباء سے جو محبت کرتے ہیں
وہ بھی معزز بن جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ان کے اوپر بھی اترتی ہے جو ان طلباء سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ کوئی شخص اتنی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جتنی طلباء قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. صبح فجر سے شروع ہوتے ہیں، وقفے وقفے کے ساتھ رات 9-10 بجے تک اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کا ایک نمبردار تھا. اس گاؤں میں ایک مدرسہ تھا، طلباء اس مدرسے میں پڑھتے تھے. تو وہ طلباء کے کھانے کا انتظام وہ کرتا تھا. روزانہ اپنے سر پہ اٹھا کر ان کا کھانا لے کے آتا تھا اور سعادت سمجھتا تھا کہ قرآن کے پڑھنے والے طلباء کی خدمت کر رہا ہوں. ایک دن طلباء کہنے لگے، وہ کچھ لیٹ ہو گیا کھانے لانے میں، تو کہنے لگے وہ ہمارا جو گدھا تھا نا وہ آج آیا نہیں. اس نے سن لیا، اس نے کہا میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، یہ مجھے گدھا بنا رہا ہے. اس نے کہا آج کے بعد آپ کا کھانا میں نہیں لے کے آؤں. آپ نے مجھے گدھا بنایا ہوا ہے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں. ناراض ہو کے چلا گیا طلباء سے. رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، حشر کا میدان لگا ہوا ہے، لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں. نمبردار صاحب کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہو گیا. خواب دیکھ رہا ہے، فرشتے اسے لے کے جا رہے ہیں. رستے میں دیکھا وہی طلباء سامنے کھڑے ہوئے. ان طلباء نے اس نمبردار کو دیکھ لیا. انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو ہمارا گدھا ہے، اسے معاف کر دے. بس یہ بات کہنی تھی، اس کی معافی کا اعلان ہو گیا. اس کی آنکھ کھل گئی. صبح مدرسے آ گیا، کہنے لگا آپ مجھے گدھا بنائیں یا کچھ بھی بنائیں، میں آپ کی خدمت نہیں چھوڑوں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ میری بخشش کا ذریعہ بننے والے ہیں. قرآن سے نسبت رکھنے والے اللہ کے ہاں معزز ہیں، لیکن جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں معزز ہیں. ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ان مدارس کی خدمت کر کے کبھی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم نے کوئی احسان کر دیا. سعادت سمجھیں ہم نے قرآن والوں کی خدمت کر دی. خیرکم، سب سے بہترین ہے وہ شخص، سب سے بہترین. سیگا اس میں تفصیل استعمال ہوا ہے. اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. خیرکم من تعلم، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آگے روایت کرنے والے ایک تابعی ہیں، غالباً ان کا نام عبد الرحمن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی حضرت عثمان سے، اس وقت سے میں نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کو مشغلہ بنا لیا. 72 سال ہو گئے اس حدیث نے مجھے قرآن کی خدمت پہ لگایا ہوا. 72 سال ہو گئے لوگوں کو قرآن پڑھا رہا. یہ حدیث نہیں اٹھنے دیتی، یہ حدیث قرآن کی خدمت سے دور ہونے نہیں دیتی کہ میرے نبی نے فرمایا بہترین وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے. قرآن سکھانے والے معمولی نہیں، قرآن سیکھنے والے معمولی نہیں. اس لیے میں نے عرض کی کہ جب ادنا چیز اعلیٰ چیز سے نسبت رکھتی ہے وہ بھی اعلیٰ بن جاتی ہے. تو اللہ نے سینے میں قرآن رکھنے والوں کو کیا مقام بخشا ہے، کیا عظمت بخشی ہے، اس کا تو کیا کہنے. اللہ نے اس
سینے میں قرآن پڑھنے والے کے باپ کو بھی اعزاز دیا کہ ایسا تاج اللہ قیامت والے دن پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک انسان تھا۔ اس کا بیٹا تھا شاہ جہاں، تو اس نے آ کر مبارکباد دی، اس کے بیٹے نے حفظ کیا، یعنی اورنگزیب عالمگیر کے پوتے نے حفظ کیا تھا۔ اس نے کہا ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے کس بات کی مبارک دیتے ہو؟ مبارک تو تجھے ہو کیونکہ حدیث میں فضیلت دادے کے لیے نہیں آئی، باپ کے لیے آئی ہے۔ مجھے کس بات کی مبارک بات؟ تاج تو تیرے سر پہ پہنایا جائے گا۔ 1 مہینے کے بعد شاہ جہاں دوبارہ آیا، پھر کہنے لگا ابا جان آپ کو مبارک ہو۔ کہتے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ مبارک مجھے کیوں دیتے ہو؟ مبارک تو تجھے ہو، فضیلت تجھے حاصل ہوئی ہے۔ تو شاہ جہاں کہنے لگے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا ہے، 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ باپ کی بات دل کے اوپر اثر کر گئی۔ تو قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت اور قرآن والوں سے محبت یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ جس کو قرآن سے اور قرآن والوں سے محبت نہیں ہے تو سمجھ لو وہ ایمان کے اعتبار سے محروم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تم طالب علم بن جاؤ، طالب علم بھی نہیں بن سکتے ان کی باتیں سننے والے بن کر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا کرو۔ ان کی بات بھی نہیں سن سکتے، یہ بھی ہمت نہیں ہے، کم از کم او محبن ان سے محبت کرنے والے تو بنو۔ فرمایا 5ویں نہ بننا وگرنہ تم ہلاک اور برباد کر دیے جاؤ۔ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو جاری رہی۔ اللہ اپنے بندوں کا اعزاز کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، جو دنیا میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں، ایسی محنت کرتے ہیں، اللہ پھر دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا اعزاز اور اکرام کس طرح ہوتا ہے۔ بار بار حضرت کی قبر پہ مٹی ڈالی گئی، خوشبو جاری تھی۔ ایک اللہ والے آئے، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس خوشبو کو ختم فرما دو۔ دنیا کی اعلیٰ ترین لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیا گیا، لیبارٹریوں نے رپورٹ دی یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کشف قبور عطا فرمایا، قبروں کا کشف عطا فرمایا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کسی قبر کے اوپر جا کر مجھے بٹھا دو، مجھے نہ بتاؤ کہ کس کی قبر ہے، میں تمہیں اس کا نام بھی بتاؤں گا، کام بھی بتاؤں گا، قبر کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے ان لوگوں کی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو علماء کے خلاف زبان استعمال کرتے تھے، جو اہل علم کے خلاف باتیں کرتے تھے، جو ان مدارس کے خلاف بولتے تھے، جو قرآن والوں کی مخالفت کرتے تھے، ان کی قبروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کا گڑھا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو قرآن سے نسبت، قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، یہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت دے گی یہ چیز، اور مرتے ہماری قبر کو بھی روشن اور نور سے بھر دے گی۔
اور قرآن کل قیامت والے دن میرا اور آپ کا سفارشی بن جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور جنت میں داخل کرنے کے وقت تک مسلمان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. لیکن کس مسلمان کو یہ اعزاز حاصل ہوگا؟ جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کی محبت قرآن سے ہے. اب افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو سوائے رمضان کے پورا سال قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا، اور کئی بد نصیب ایسے ہیں انہیں رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا نصیب نہیں ہوتا. اب یہ مسلمان ہیں، ڈگریاں بڑی بڑی حاصل کر لیں، بچوں کو بھی بڑی بڑی ڈگریاں دلوا دی کہ میری اولاد کی دنیا بن جائے، عہدے مل جائیں، کاروبار ٹھیک ہو جائے. کیا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا؟ کیا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کروایا؟ کیا اپنی اولاد کو دین کی بنیادی تعلیم دی؟ کیا اپنی اولاد کو صحیح مسلمان بنانے کی فکر کی؟ نہیں. کتنے نوجوان اس معاشرے میں خود دیکھ چکا ہوں. آپ کسی اسکول کالج میں چلے جائیں، وہاں جا کر انٹرویو لے لیں، طلباء سے پوچھ لیں، سوال کر لیں کہ بیٹا بتاؤ غسل کے کتنے فرض ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے. طالب علم غسل کا فرض نہیں بتا سکتا. ڈگریاں ان کے پاس ہوگی، دنیا کی اعلیٰ تعلیم ان کے پاس ہوگی، لیکن دین کی بنیادی بات کا ان کے پاس علم نہیں ہوگا. یہ قصور کس کا ہے؟ یہ پوچھ کس سے ہوگی؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. باپ کو اللہ نے گھر کی سربراہی دی ہے. اولاد کی تربیت والد کی ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت والد کی ذمہ داری ہے. پھر یہ نہ ہو کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹے کو دعا نہیں آتی. ایسے واقعات ہوئے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ باپ کے جنازے کا وقت ہوا، بیٹا باہر نکل کے چلا گیا. کیوں؟ کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اور امریکہ تو بھیجا ہے، لیکن نماز جنازہ کی دعا نہیں سکھائی. کل قیامت والے دن ان والدین کی پکڑ ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں ہر شخص مسئول ہے، نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے متحدوں کے متعلق، اس کے متحدوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا. باپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، اولاد کیا کر رہی ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، باپ کی آنکھیں بند ہیں. بعض والدین تو وکالت شروع کر دیتے ہیں جب کسی بچے کی نشاندہی کریں کہ آپ کا بیٹا خراب ہو رہا ہے، یہ مسائل ہیں، ماننے کو تیار نہیں. تو میں دنیاوی تعلیم کے خلاف بات نہیں کر رہا، منفی پہلو نہ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنی اولاد کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑی بڑی ڈگریوں کی فکر آپ کو ہے تو آپ کو اپنی اولاد کے قرآن کی بھی فکر ہونی چاہیے. میرے بچے کے قرآن کی تعلیم کیسی ہے، میرا بچہ دین کا بنیادی علم جانتا ہے، نماز اسے پڑھنے آتی ہے. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان پر دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیوں قرار دیا؟ افسوس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ مسلمان کے بچے ہیں. پھر مجھے وہ انگریز کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جب انگریز نے اپنا نظام تعلیم اس بر صغیر میں رائج کیا تو لارڈ میکالے نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں
مسلمانوں کو ایسا نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ یہ نام کے مسلمان ہوں گے، دل و دماغ سے انگریز ہوں گے۔ نام کے مسلمان ہوں گے لیکن دل و دماغ سے انگریز ہوں گے۔ ان کا عمل، ان کے طور طریقے، ان کا لباس، ان کی شکلیں، ان کی غمیاں، ان کی خوشیاں، ساری کی ساری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ مسلمان دیکھ لے، آپ مجھے بتائیں، مسلمان کی شادی میں جا کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام کے مطابق ہو رہی ہے؟ کوئی غیر مسلم آ جائے اور پوچھے تمہارے نبی کی شادی کا یہ طریقہ تھا؟ تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عشق اور محبت کا اعلان کرتے ہیں، تمہارے نبی کی یہ تعلیم تھی؟ سوائے ایک ایجاب و قبول اور خطبے کے باقی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ وہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہے یا ہندوؤں کی تعلیم کے مطابق۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اسلامی شادی ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، میں نے مسجد میں نماز پڑھی، ایک شخص آیا، عصر کی نماز کے بعد کا واقعہ، کہنے لگا جی کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ نکاح پڑھانا ہے۔ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ عصر کے بعد عموماً نکاح نہیں ہوتے۔ میں چلا گیا، وہاں پہنچا تو شادی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ شادی تو ختم، نکاح کس کو پڑھانا ہے؟ کہنے لگے جی سارا پروگرام ہو گیا، جب بارات جانے لگی، رخصتی کا وقت آیا، پھر ہمیں یاد آیا تو نکاح نہیں پڑھایا، اس لیے بھاگے ہیں کسی مولوی صاحب کو تلاش کرنے کے لیے، نکاح تو پڑھا دیں۔ سب کچھ ہو گیا، رخصتی کے وقت یاد آیا کہ نکاح نہیں پڑھایا۔ میں نے کہا صرف ہماری شادیوں میں ایجاب و قبول ہے، اب ایسا ایسا ایجاب و قبول بھی رخصت ہو جائے گا۔ تو کیا مسلمان اپنے اسلام پر عمل کر رہا ہے؟ کیا ہم نے صرف دین، تسبیح، نماز، روزے، زکوٰۃ کو سمجھا ہے بس؟ نہیں، دین ایک ضابطہ حیات ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پورے قرآن میں آپ اٹھائیں گے نا تو اسلام کو اللہ نے دین سے تعبیر کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے، مذہب نہیں۔ مذہب کہتے ہیں چند مخصوص چیزوں کو، دین کہتے ہیں کہ جو ہر شعبے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر حصے میں تمہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے تجارت کیسے کرنی ہے، تم نے زراعت کیسے کرنی ہے، تم نے نکاح کیسے کرنے ہیں، تمہاری غمی کیسے ہونی چاہیے، تمہاری خوشی کیسے ہونی چاہیے۔ آج ہر پروگرام میں جتنا خرچ مسلمان رسومات کو بھرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، رسومات کا پیٹ بھرنے کے لیے، اللہ کی پناہ کیوں کر رہا ہے؟ برادری کو راضی کرنا ہے، رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے، دوست کو راضی کرنا ہے، ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ جب تک یہ ذہن سے یہ بات نہیں نکالیں گے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بہت بڑا حصہ دین معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں۔ آج کے مسلمان نے صرف دین عبادت کو سمجھا کہ نماز پڑھو، تسبیح کرو اور تہجد پڑھو، بس یہ دینداری کافی ہے۔ بازار کی زندگی اپنی ترتیب سے، شادیاں اپنی ترتیب سے، غمیاں اپنی ترتیب سے۔ نہیں میرے بھائیو، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد۔ میرے نبی کا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی امت کے پاس محفوظ ہے، میرے نبی کا بڑے سے بڑا عمل بھی امت کے پاس محفوظ ہے۔ انسان کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق نہیں ہو جاتا۔ افسوس کا مقام ہے کہ غیر مسلم
मुअर्रिखीन इस बात का इकरार कर गए, गैर मुस्लिम, जब उन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर रिसर्च की, उन्होंने एतराफ़ किया कि अगर इस रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। मुसलमानों, तुम्हारे पास तुम्हारे नबी की ज़िंदगी सबसे खूबसूरत मौजूद हो और तुम उस ज़िंदगी के होते हुए तुम्हारे नज़रें गैरों की तरफ उठें, तो ये एक लम्हा फिक्रिया नहीं, सोचने की बात नहीं है, हया करने की बात नहीं है। इतनी खूबसूरत जिंदगी के होते हुए हम दूसरों की तकलीद करें, हम दूसरों के रास्ते पे चल के इज्जत तलाश करना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कि मुसलमान अपने नबी की जिंदगी से हटकर कहे मेरी इज्जत इस रास्ते में है, मेरी इज्जत इस पर अमल करने में है। ऐसा नहीं हो सकता। ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। इस्लाम की 14 सदियों की तारीख उठाएं, मुसलमान को इज्जत कब मिली है? जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किया है, आपकी सुन्नत पर अमल किया है, आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाया। सहाबा ने सिर्फ इबादत नहीं की, इबादत के साथ हर सहाबी के मुआमलात, उनकी मुआशरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी निस्बत कुरान के साथ होगी, हमारा ताल्लुक कुरान के साथ होगा, हमारी मोहब्बत कुरान के साथ होगी। कल क़यामत वाले दिन ये कुरान मुसलमान को ऊंचा कर देगा, मुसलमान की बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। अगर मुसलमान चाहता है कि जो भी 24 घंटे की ज़िंदगी में मैं अमल करता हूँ, मेरा हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, मेरा हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो फरमाया सिर्फ 2 बातों पर अमल कर ले, 2 बातों पर अमल कर ले। हर अमल में 2 बातों का एहतमाम करे, इसका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है। सबसे पहली चीज कि उस अमल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। अगर वो अमल सुन्नत के खिलाफ है, वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। मुसलमान को किसी अमल में आज़ाद नहीं कि अपनी मर्जी से करो, नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना बना कर भेजा है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सहाबा में यही चीज थी। बाज़ सहाबा ऐसी नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाते थे, उनके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन इश्क और मोहब्बत में ऐसा करते थे। इब्ने उमर जा रहे, रास्ते में गिर गए। किसी ने पूछा गिरने की जगह तो नहीं थी, आप क्यों गिरे हैं? फरमाने लगे एक मरतबा मैं अपने महबूब के साथ था, मेरे महबूब यहाँ पे गिरे थे। अब जब भी इस रास्ते से गुजरता हूं, ये मकाम आता, मैं गिर जाता हूं। एक एक आदा को अल्लाह के नबी की अपनाया। एक सहाबी का ये ऊपर वाला जो बटन होता है यहाँ पे, ये खुला रहता था। किसी ने पूछा कि आप इसको हमेशा खुला रखते हैं? उसने कहा जिंदगी में मैं सरकार की एक मरतबा ज़ियारत की, दूर रहता था, दोबारा ज़ियारत का मौका नहीं मिला, मैंने अपने महबूब को इसी हालत में देखा था, मैं भी इसी हालत में रहूं। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत। तो सबसे पहली चीज, अगर अल्लाह की बारगाह में अपने अमल की कबूलियत चाहते हो, फरमाया अपने अमल में, अपनी इबादत में, अपनी तिजारत में, तिजारत भी इबादत बन जाएगी, मुआमलात इबादत बन जाएंगे, मुआशरत इबादत बन जाएगी, अखलाकियात इबादत बन जाएंगे। जब तुम अपनी 24 घंटे की जिंदगी में कोई हम काम करने लगो, पहले अहले इल्म से पूछ लो कि मेरे नबी का तरीका क्या है। यकीन करें बड़ी खुशी होती है, लोग आते हैं। ऐसा नहीं है ये उम्मत बांझ नहीं है, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इसी उम्मत के ऐसे अफराद हैं
جو ایک ایک عمل سے پہلے اہل علم سے پوچھنے آتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میرے نبی نے کیسے کیا؟ ہمارے گھر میں شادی کا پروگرام ہے، سنت طریقہ بتا دیں۔ میں تجارت کرنے لگا ہوں، مجھے سنت طریقہ بتا دیں۔ میں دکان بنانے لگا ہوں، مجھے تجارت کے مسائل سکھا دیں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ہر عمل کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور دوسری چیز اہل علم نے لکھا ہے کہ دوسری چیز جس کی مسلمان پابندی کر لے، اور بہت اعلیٰ چیز، بہت بڑی چیز، اس کے بغیر عمل صفر ہے، زیرو ہے، کوئی قبولیت نہیں، اللہ کیا اس عمل کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ فرمایا ہر عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے کہ یہ میرا عمل کرنا کس کے لیے، یہ میرا عمل کرنا صرف کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے حال اخلاص، ایک ہوتا ہے مقام اخلاص۔ حال اخلاص یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 نفل پڑھے، نیت کر لی، اے اللہ 2 نفل آپ کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں، مجھے اس کا ثواب عطا فرما۔ اب جس کو یہ چیز حاصل ہے، یہ ایک عمل تو اخلاص کے ساتھ کرے گا، 20 عمل ریاکاری کے ساتھ کرے گا۔ اور ایک ہے مقام اخلاص کہ دل کے اندر اخلاص کی کیفیت اتنی پختہ اور راسخ ہو جائے کہ ہر وقت ہر کام کو جو کرنے لگے اس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان سے ملنے بھی جا رہا ہے، سلام بھی کر رہا ہے، کسی کے پروگرام میں شرکت بھی کر رہا ہے، کسی کے جنازے میں بھی جا رہا ہے، دل میں یہی نیت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تب عمل میں قوت، عمل تھوڑے بھی ہونا، ایک ہے عمل کی کثرت، نیکیاں کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، خیر کے کام کرتا جا رہا ہے، رفائی کام کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ عمل میں قوت نہیں، طاقت نہیں، تو ترازو کے اندر تو اسی عمل کا وزن ہوگا جس میں قوت ہوگی۔ عمل تھوڑا بھی ہو لیکن طاقت سے بھرپور ہو، اللہ اسی کو بخشش کا ذریعہ بناتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جا رہا ہے راستے میں، اسے ایک ٹہنی بڑی ہوئی نظر آئی، رک گیا، دل میں جذبہ تھا کہ اس ٹہنی کو کاٹ دیتا ہوں، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ جذبہ یہ پیدا ہوا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا، وہ ٹہنی کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ فشکر اللہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی کیونکہ اس نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے کرو گے وہ طاقتور اور قوت والا ہوگا، اور اس جو اللہ کے لیے عمل کیا جاتا ہے میرے بھائیو، اتنی طاقت ہوتی ہے بڑی بڑی چٹانیں میں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ وہ 3 آدمی غار میں چھپ گئے تھے، غار میں چلے گئے، وہ پتھر گر گیا، چٹان گر گئی، سوراخ بند ہو گیا، نکلنے کی جگہ بند ہو گئی، تو اب پریشان ہے کیسے نکلے، ہٹ ہی نہیں رہی۔ مشورہ کیا تینوں نے کہ اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو جو صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل اخلاص سے بھرا ہوا، اخلاص سے بھرپور اللہ کے سامنے پیش کیا، وہ چٹان ہٹ گئی۔ کیوں؟ عمل کے اندر طاقت اور قوت اس لیے تھی کہ وہ عمل کس کے لیے تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج معاشرہ اپنے اوپر ایک نظر دوڑائے اور دیکھے کہ میرے عمل کس لیے ہو رہے ہیں، جنازے سیاسی ہو رہے ہیں، وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، مخلوق کو راضی کرنے کی فکر۔ اچھا، راضی مخلوق کو کرنا چاہتے ہیں اور انعام کس سے لینا چاہتے ہیں؟ اللہ سے۔ راضی کس کو کرنا؟ راضی مخلوق کو کرنا چاہتے ہیں، انعام اللہ سے۔ عجیب بات ہے، ارادہ دنیا کا کر رہے ہیں اور ثواب آخرت میں لینا چاہتے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے لیے کیا پھر بھول جاؤ انعام بھی وہی دے گا۔ جب اللہ کے لیے کیا ہے پھر کسی سے خیر کی توقع نہ رکھو۔ جب آپ نے اس کے ساتھ بھلائی اللہ کے لیے کی ہے پھر اللہ سے انعام چاہو، پھر اللہ سے انعام چاہو۔
کہ اللہ ہی ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور وہی عمل قیامت والے دن ترازو میں جب رکھا جائے گا ترازو کو وزنی کر دے گا۔ عمل تو کثرت سے ہے لیکن اخلاص کی قوت سے خالی ہے، تو بتاؤ وہ کیا وزنی کرے گا؟ آج کی مجلس میں عزم کر لیں، 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ایک تو قرآن سے تعلق بناؤ، قرآن روزانہ کھولو، چاہے 1 رکوع پڑھو۔ قرآن کی جس نے نہیں سیکھا وہ قرآن روزانہ سیکھے، چاہے 1 آیت سیکھے، 1 آیت سیکھے۔ اور 1 آیت سیکھنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے جو قرآن کی 1 آیت سیکھتا ہے۔ 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں دن میں؟ نہیں۔ تو قرآن سیکھیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا قرآن سے بڑا تعلق ہے، عزم کر لے کہ پورا رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں گے، قرآن سے دور نہیں کریں گے۔ اور اپنے ہر عمل میں 2 باتوں کا اہتمام، ایک اس عمل کو سنت کے مطابق کریں گے، اور دوسرا اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ فرمایا اخلاص دیکھنا ہے نا، ایک نسخہ آخری بات، کہ جو کام دین کا آپ کر رہے ہیں وہی کام دوسرے نے شروع کر دیا۔ ایک مدرسہ ایک نے بنایا، دوسرے نے بھی بنا لیا، ایک اچھی تلاوت کرنے والا دوسرا بھی آ گیا۔ اگر اس پہلے کو اس کے اس نیک عمل سے خوشی ہوئی تو اس کا اخلاص ہے، اس کا اخلاص ہے۔ اگر اس کے عمل سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سمجھ لو یہ دنیا داری ہے، اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ سب دنیا داری غیر اللہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن سے تعلق بھی نصیب فرمائے، ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، حضرت غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ دین پوری، وہ فرماتے تھے میں اپنے شیخ کی صحبت میں 25 سال رہا، 25 سال میں میں نے ان کی صحبت سے صرف اخلاص سیکھا ہے۔ ایسی محنت کی کہ اب دل میں کبھی غیر اللہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ محنت کرنی پڑتی ہے مقام اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ دل میں اخلاص کی کیفیات پختہ ہو جائیں، اہل اللہ کی صحبت میں وقت گزاریں، ان سے تعلق بنائیں، ان کے مشاورت سے چلیں، انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، اللہ مقام اخلاص بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share